औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। व्यूअर्स बहुत दिनों से पाकिस्तान के अंदर और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मौसम के अंदर एक हलचल चल रही है, यानी कि दर्जा हरारत जो है, वैसे तो सर्दी की आमद है जिसे कहते हैं ठंड, लेकिन सियासी पंडित कहते हैं कि जनाब ये कोई बहुत ही जिसे कहते हैं कि टेम्परेचर अप हुआ है। तो ऐसे जाहिलों के लिए जो इस तरह की जाहिलाना सोच रखते हैं, उनके लिए सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि आर्मी चीफ जो है वो कोई बच्चा नहीं होता। जो भी आर्मी चीफ होता है, या बल्कि आर्मी चीफ की तो बात ही बहुत दूर की है, आर्मी का कोई भी अफसर जो होता है वो बच्चा नहीं होता। वो बड़े सूझबूझ समझदार किस्म के लोग होते हैं, और वो जो होता है ये सियासतदानों की तरह कुट्टी कुट्टी नहीं खेलते कि जनाब आपने मेरी ये बात नहीं मानी तो आपकी मेरी कुट्टी हो गई। कुट्टी नहीं होती इसमें। तो ना उनका गेम होता है कुट्टी कुट्टी खेलना, और उन्होंने सिर्फ उनको एक चीज़ सिखाई जाती है, ओबे द ऑर्डर, डू और डाई, नेवर से वाई। ये दो अल्फाज एक ऐसे हैं कि जिनके गिर्द पूरे आर्मी और पूरी नेवी और पूरे एयरफोर्स का डिसिप्लिन घूमता है, डू और डाई, नेवर से वाई। तो ये जो एक चपलश चल रही थी, इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि फिर मैं वही वाली बात कहूँगा कि आर्मी चीफ या आर्मी या नेवी या एयरफोर्स का कोई भी ऑफिसर जो कमीशन होकर आता है वो बच्चा नहीं होता। और जब इंसान जो होता है, क्योंकि मैं आज आपको एक और भी बात बताऊं कि आर्मी नेवी या एयरफोर्स के अंदर जो भी जवान या अफसर जो होता है वो भर्ती होकर जाता है तो 16-17 साल का होता है, 18 का हो जाता है, 18 के बाद 19 का होता है, 19 के बाद वो 29 का हो जाता है। क्योंकि जो भरपूर जवानी होती है वो अपनी जला देते हैं, और जो कौमें अमन में खून को जलाती हैं वो जंग में खून को बचा लेती हैं। यानी कि उनकी जो कैजुअलिटीज़ होती हैं जंग के अंदर वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। अमेरिका बहादुर अफ़गानिस्तान से मार खा के भागा विद अपने 35 ममालिक जो उसके ले पालक हैं, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज ने एक ऐसी जंग लड़ी जिसके अंदर दुश्मन का पता ही नहीं था कि दुश्मन है कौन, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ उसको कामयाबी से जिसे कहते हैं किनारा लगाया, बल्कि उसके अंदर फतूहात हासिल की। और आज पाकिस्तान के अंदर अगर अमन है तो इसके पीछे वर्दी है। वो वर्दी किसी सिपाही की है या किसी अफसर की है, बस वर्दी है, हम ये जानते हैं। हमें इससे कोई मकसद नहीं कि वर्दी नीली थी, वो वर्दी सफ़ेद थी, या वो वर्दी खाकी थी, वो वर्दी थी। तो बात ये है कि वैसे तो इन लोगों को जवाब मिल ही गया होगा और मिल ही रहा है, क्योंकि जो अपोजिशन ने, जो पीडीएम ने सबसे पहले तो जलसे जुलूस करके देखे, फिर मन्नतें मुरादें भी करके देख ली, फिर पीरों के फ़कीरों के पास जाके उनके आस्थानों पे जाके हाज़रियाँ भी दे के देख ली, और तो और जिन्नातों वाली बात भी आ गई। कहीं स्टील का गिलास लेके कोई घूम रहा है तो कोई टोपी के अंदर कोई चीज़ रख के घूम रहा है, कोई पटका बांधा हुआ है जिसने पीले रंग का, और उस पटके के अंदर भी उसने कुछ ना कुछ रखा हुआ है कि यार किसी तरीके से यानी कि हम बस इक़्तिदार में आ जाए। लेकिन क्या करें कि हर ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं होती। मरियम नवाज साहिबा का सफ़र जो गैरेज से शुरू हुआ था आज सड़कों के ऊपर है, यानी कि देखें कितनी तरक्की कर कि जो चीज़ छुपी हुई थी वो अब सरेआम है। और कोशिश ये हो रही है कि जनाब वो अपने आप को कहती है कि आइंदा आने वाली वज़ीर है, जबकि नाअहल है। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि ये तो हमारी अदलिया जो है उसकी आंखें बंद है, नहीं तो जस्टिस डोगर इनको बहुत पहले पूरे ख़ानदान को नाअहल करार दे चुके हैं। उसके बाद वो जो जिसके मुंह से राल टपकती थी, एक वज़ीर आज़म बना था यूसुफ रज़ा गिलानी नाम का, उसने स्टे ऑर्डर लेके इन लोगों को बहाल रखा। और वो जो पंजाब के ऊपर जो ये शहबाज शरीफ जो हुकूमत करके गया है मज़ीद 7 साल, ये स्टे ऑर्डर के ऊपर करके गया है। और नवाज़ शरीफ जो वज़ीर आज़म बना ये भी स्टे ऑर्डर के ऊपर बना। तो बात ये है कि फिर वही वाली मैं बात आपको कहूँगा कि काश हमारी अदलिया जो है वो मयार एक रखे गरीब और अमीर के लिए, लेकिन ये नामुमकिन है।
کیونکہ وکلاء کے ججز کے بھی بچے ہوتے ہیں، اور ان بچوں نے اعلیٰ تعلیمیں بھی حاصل کرنی ہے، باہر ملک بھی جانا ہے، انگلینڈ بھی جانا ہے، بے شک ملک ریاض سے پیسے لے کے جائیں یا جس سے بھی جائیں، اور انگلینڈ میں جائیدادیں بھی بنانی ہیں. پھر اس کے بعد بے شک کہتے رہیں کہ جناب یہ تو بیوی کی آمدنی تھی، بیوی کی آمدنی 16,600 تھی، لیکن فلیٹ جو تھے اربوں ڈالر کے آ گئے، پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. اور اسی طریقے سے پھر اسپورٹس کاریں بھی ہونی چاہیے. پھر وہ جو سوئمنگ پول پہ جاتے ہیں تو مطلب وہاں پہ بھی ہائی فائی قسم کی گاڑی کے اندر جانا چاہیے، اور کھانا پینا بھی اسٹینڈرڈیبل ہونا چاہیے. تو یہ بہت سی باتیں ہیں. جسٹس وجیہ الدین نام کا ایک چیف جسٹس پاکستان کے اندر گزرا ہے، جس کا کراچی کے اندر اگر آپ بنگلہ دیکھ لیں تو میں لکھ کر دیتا ہوں کہ کوئی جج جو ہے اگر وہ اپنی جائز تنخواہ کے اندر وہ بنگلہ مجھے بنا کر دکھائے، اور اس کے اندر جو گاڑیاں کھڑی ہیں وہ گاڑیاں ان میں سے ایک گاڑی لے کے دکھائے. لیکن یہاں پہ جسے کہتے ہیں کہ پھر وہی والی بات ہوتی ہے کہ اس بندے نے بڑی ڈٹائی سے کہا تھا ججز کو کیا گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو جس ملک کے اندر سوچ یہ ہو کہ جج کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اس کے اوپر کوئی اس کے سامنے کوئی ہڈل نہیں رکھا جا سکتا، تو اس ملک کے معیار کا آپ خود اندازہ لگائیں. ہم مسلمان جو ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتا ہم اس کو کافر کہتے ہیں، غیر مسلم کہتے ہیں. تو دنیا کے اندر جو غیر مسلم ہیں ان کی آبادی زیادہ ہے. ظاہری بات ہے، دنیا کی 6 ارب آبادی ہے، اس میں 1.5 ارب مسلمان ہیں، باقی تو 4.5 ارب جو ہے وہ غیر مسلم ہی. اس کے اندر جو سویڈن کے جج ہیں وہ نمبر 1 ہیں، کیونکہ وہ کافر ہیں، اس لیے بالکل انصاف پرووائڈ کر رہے ہیں. لیکن ہمارے جتنے بھی الحاج ہیں گے جن کی بڑی بڑی داڑیاں بھی ہیں اور داڑیاں نہیں بھی ہیں تو عمرے تو انہوں نے بے انتہا کیے ہیں، تو ان کے انصاف کا معیار آپ خود دیکھ لیں. مریم نواز صاحبہ ججز کو بلیک میل کرتی ہیں کہ میرے پاس ویڈیو موجود ہے. ان کی اپنی ویڈیوز کتنی ہیں؟ جب ان کی ویڈیو آتی ہیں تو ذرا محمد زبیر کی بھی تو ویڈیو ہے. لیکن دیکھیں آپ اس ملک کے اندر معیار دیکھ لیں کہ محمد زبیر سے آج تک کسی اینکر نے نہیں پوچھا کہ میاں یہ کون سا گل آپ کھلاتے رہے اور کس جگہ پہ کھلاتے رہے. اس گورنر ہاؤس میں کھلاتے رہے جو قائد اعظم کی پریزیڈنسی رہی ہے. شرم ان کو مگر نہیں آتی. اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ صرف اقتدار کے لیے یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. ایک پچھلے دنوں ایک وویلا ہوا کہ شہباز شریف جو ہے وہ خفیہ ملاقاتیں راولپنڈی کے اندر کر رہا ہے، اور پھر ایک شو کیا گیا، ایک ٹی وی چینل نے باقاعدہ اس کو پروموٹ کیا کیا کہ جی شہباز شریف جو تھے وہ لاہور سے بائی روڈ آ رہے تھے، پرائیویٹ گاڑی میں آ رہے تھے، راستے میں اترے، انہوں نے بھید بدلا، عورتوں والے برقع پہنا، پتہ نہیں کہ اس کے بعد کہیں چلے گئے، اور ڈرائیور کو پتہ ہی نہیں لگا کہ وہ کدھر گئے، اور اس کے بعد وہ 6 گھنٹے کے بعد آئے. وہ کریٹ یہ کیا جا رہا تھا یا عوام کو یہ بیوقوف بنایا جا رہا تھا کہ وہ کسی وردی والے سے ملنے گئے. لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اب وردی والے بھی وہ وردی والے نہیں رہے. ان کو اب وہ وردی والے نہیں ملیں گے جو ضیاء الحق کی پیداوار تھے، جو ان کے آقا تھے. ان کو اسلم بیگ کی طرح کا اب کوئی بندہ نہیں ملے گا. اس لیے نہیں ملے گا کہ اب عوام جاگ گئی ہے. نیا پاکستان یہ جو تنزیہ کہتے ہیں، تو نیا پاکستان یہی ہے کہ اب ہر چیز کے اوپر نظر رکھی جاتی ہے اور انسان بول لیتا ہے. اب اگر آرمی چیف یا کوئی بھی سینئر ایجنسی والا کوئی اس قسم کی حرکت کرے گا تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے سامنے آ جاتی ہے، اور جب سامنے آ جاتی ہے تو پھر اس کی جسٹیفیکیشن بھی دینی پڑتی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. یہ شہباز شریف پہلے بھی ڈرامے کرتا ہے، اس کے مختلف نام ہیں، رنگ باز، شرباز، اور وہ رنگیلا، اور ایک اور وہ شوباز. تو یہ اس طرح کی شویں کرتا رہتا ہے. یعنی کہ اس نے یہ باقاعدہ ایک ڈرامہ رچایا تھا. جس طرح اس نے ڈرامہ رچایا تھا کہ جناب یہ کرونا کے دنوں کے اندر پاکستان آیا تھا کہ جناب میں پاکستان میں کرونا سے جنگ لڑنے جا رہا ہوں 500 ماسک لے کے، کیونکہ پاکستان کی آبادی 499، پھر بھی ایک ماسک بچنا چاہیے تھا، تو اس نے اپنے لیے 2 رکھے تھے. تو بات یہ ہے کہ ویورز کے اس طرح کی کسی بھی افواہوں پہ کان کبھی مت دھریے گا. ایک ٹائم ہوتا ہے اور بعض چیزیں سیکرٹ رکھی جاتی ہیں، اور اس ٹائم کے اوپر جو ہوتا ہے وہ چیز جو ہوتی ہے ڈکلیئر کر دی جاتی ہے کہ ہم یہ چاہتے تھے اور یہ ہم نے کرنا تھا اور اس طرح ہم نے کرنا تھا. تو یہ جو لوگوں کے ذہن کے اندر ہے کہ جناب DGISI کے نام کے اندر جو ہے اتنا ڈیلے ہو رہا ہے، تو یہ ڈیلے کوئی نہیں ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے.
کوئی مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں کہ جناب اگر اس تاریخ تک اس شخص کو رہنے دیا جائے تو یہ مقاصد ہمارے حاصل ہو جائیں گے، تو یہ مقاصد ہوتے ہیں اور اس کے لیے جو ہوتا ہے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. اور پھر میں وہی والی بات کہوں گا کہ نیوی، آرمی یا ایئر فورس کا کوئی بھی افسر بچہ نہیں ہوتا کہ کٹی کٹی کھیل لے کہ نہیں جی اسی بات پہ کٹی ہو گئی. کٹی نہیں ہوتی، وہ بے دا لاسٹ آرڈر ہوتا ہے. اور لاسٹ آرڈر کس کا ہوتا ہے؟ پرائم منسٹر آف پاکستان کا ہوتا ہے. کیونکہ پاکستان کے آئین کے تحت جو صدر پاکستان ہے وہ کمانڈر ان چیف پاکستان آرمڈ فورسز بھی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ وزیر اعظم کو اسسٹ کرتے ہیں یہ جو ہمارا لولا لنگڑا جمہوری نظام ہے اس کے تحت. کیونکہ پاکستان میں صدارتی نظام نہیں ہے تو اسی لیے صدر کو ایڈوائس پہ عمل کرنا پڑتا ہے. تو یہ تو تھی وہ والی بات. اب آتے ہیں ذرا سی مہنگائی کی جانب. تو قوم بڑا کہتے ہیں، یہ بڑے لوگ کہتے ہیں جناب مہنگائی مہنگائی مہنگائی. کل پرسوں میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر ایک بات کی تھی کہ اگر مہنگائی کا اتنا ہی پی ڈی ایم والوں کو وہ ہے تو یہ جو سرداری کی جو شوگر ملیں اور شریف خاندان کی جو شوگر ملیں یہ اپنے شوگر ملوں سے عوام کو 50 روپے کلو چینی کیوں نہیں دیتی؟ دے دینا، کیونکہ ان کو تو عوام کا بڑا احساس ہے. تو اس کے اوپر ایک صاحب ہے، صابر نام ہے غالباً ان کا، شبیر نام ہے. تو انہوں نے مجھے ٹویٹ کیا کہ خسرو بختیار اور مونا سلائی اس طرح کے 2-3 نام لکھے اور اس کا کیا نام ہے جہانگیر ترین کا کہ ان کی ملوں سے کیوں نہیں مل سکتا. بھائی بقول آپ لوگوں کے یہ تو چور ہے، اور جے آئی ٹی کے اندر بھی ان کے نام ہیں گے کہ ہاں جی بالکل ان کے اوپر جرمانے لگنے چاہیے. لیکن آپ تو ان کو چور مانتے ہیں، تو چور اپنی چینی کیسے 55 روپے میں دے گا یا 50 روپے میں دے گا؟ جو آپ کے خادم اعلیٰ ہیں، جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں خادم اعلیٰ ہوں، تو چینی تو ان کو دینی چاہیے. اور کوئی یہ جو مہنگائی ہے کوئی مہنگائی نہیں ہے. آپ کسی بھی شادی کے اندر کوئی مجرا ہو رہا ہے اس کے اندر ذرا نوٹوں کی تعداد دیکھیں کہ جو لوگ ایک دوسرے کو پھینکتے ہیں، بوریاں بھر کے وہ جو ہوتے ہیں ناچنے والے لے کے جاتے ہیں، بوریاں بھر کے، یعنی کہ تکیے کے غلاف خالی کر کے اس کے اندر وہ نوٹ بھر کر لے کے جاتے ہیں. 90 گرام کے چپس کا پیکٹ 50 روپے میں 20 روپے میں لیس کا خریدتے ہیں. غربت کہاں سے یہ مہنگائی؟ ابھی میک ڈونلڈ کے اوپر چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو کوئی کرسی نہیں ملے گی. مہنگائی. وہاں پہ جا کے برگر کھا رہے ہیں، سارے کھا رہے ہیں. کراچی کی اسٹوڈنٹ بریانی کے اوپر چلے جائیں، آپ کو 15 سے 20 منٹ کھڑا رہنا پڑے گا کہ کوئی کرسی خالی ہو جائے. مہنگائی. عیاشی کرنے کے لیے کوئی مہنگائی نہیں ہے. آج اگر کسی کو کہنا جو مزدور جو سڑک کے اوپر بیلچا یوں کر کے رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ جناب میں تو مر گیا، فاقے ہو گئے، یہ ہو گئے، اس کو کہنا کہ رات کو دبئی کا ویزا ملے گا 4 لاکھ روپے پورے کر، دیکھیں کیسے پورے کرے گا 1 سیکنڈ میں پورے. مہنگائی. صرف مہنگائی کی پاکستان میں مہنگائی کیا ہے؟ پیٹرول، آٹا، چینی اور وہ کیا کہتے ہیں گھی. ان 4 چیزوں کے علاوہ، اور 5واں جو ہے سبزی میں ٹماٹر. ٹماٹر جناب 100 روپے کلو ہو گیا، موت آ گئی. جب 20 روپے کلو ہوتا ہے پھر اس وقت موت نہیں آتی، اس وقت ٹی وی پہ بھی نہیں آتا. اسی طریقے سے گھی دیکھ لیں بھائی، 1 چمچہ کم ڈال دو نا، کیا ضرورت ہے تڑکے لگوانے کی؟ ہوٹل پہ جا کے بیٹھتے ہیں، ان کے منہ میں دال تو چلتی نہیں ہے جی، فرائی کر کے لے آئیں. 4 انڈوں کا آملیٹ، ذرا اس پہ گھی تیر رہا ہو، گھی ذرا سا کم کھا لو اگر مہنگا ہو گیا. اسی طریقے سے ٹماٹر ایک کم ڈال لو. روٹی ہے، بالکل روٹی. اگر آٹا مہنگا ہے تو یہ مجھے بتائیں کون سا ذمہ دار ایسا ہے جو 1200 روپے من پہ گندم دے رہا ہے؟ جب آٹا جو تھا فلور مل کے اندر، یعنی کہ رمضان کی میں بات بتاؤں گا، جب رمضان کے اندر جو تھا 1400 روپے کا 20 کلو کا آٹے کا تھیلا مل رہا تھا، اس وقت بھی یہ جو جتنے بھی، میں نے آپ کو اپنی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ میرا تعلق ایک ایسے علاقے سے جہاں پہ یہ کاشتکاری نظام ہے، زمینیں ہیں وہاں پہ لوگوں کی. تو اس وقت بھی 2000 روپے من سے گندم کوئی بھی نیچے نہیں دے رہا تھا، اور اب بھی نہیں دے رہا. تو 3 چیزوں کا آپ شوگر 1 چمچہ کم ڈال لو نا. نیری بیماری کیا کرو گے پی کے؟ گڑ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ کیونکہ وہ ذمہ دار بناتا ہے نا. 200 روپے کلو ہے گڑ. آپ کہیں پہ چلے جائیں کسی بازار کے اندر، سفید رنگ کا گڑ لے لیں، 200 روپے کلو سے کم نہیں ہے. اور جو بھینسیں جو گڑ کھاتی ہیں وہ بھی 140 روپے کلو. لیکن ان کو چینی 50 روپے کی چاہیے. تنخواہ بڑھانے کے لیے جناب ڈی چوک پہ دھرنا دے دیں گے. جناب وہ جو ایک چشمے والا تھا، وہ کیا نام ہے اس کا، وہ بھی بھاجپائے گا کوئی. وہ جناب مر گئے، بھوکے مر گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تنخواہ اس نے بڑھوا لی لیکن چینی اس کو وہی 50 روپے کلو چاہیے. ایسے نہیں ہوتا. جب
تنخواہ 700 روپے تھی اس وقت، چینی جو تھی 6 روپے کلو تھی، اب تنخواہ 70,000 ہے. ذرا ضرب دے کے دیکھیں کہاں پہ جانی چاہیے چینی، ضرب دے کے دیکھ لیں. تو بات یہ کروں گا، ان لوگوں سے وہ چیزیں بھول گئیں جب اسحاق ڈار نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اگر دالیں مہنگی ہیں تو چکن کھائیں، اور اگر ٹماٹر مہنگا ہے تو کتے اور بلی بھون کر کھائیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو بھی آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اجازت چاہنے سے پہلے ذرا میرے روایتی جملے. ایک تو ان اخوانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے، بہت بغیرتی انہوں نے کر دی، آبادی میں بھی بے انتہا اضافہ کر دیا. 10 لاکھ آئے تھے 40 لاکھ ہو گئے، پتہ نہیں کیسے ہو گئے. دوسرا، یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں سرخی پاؤڈر لگا کر آ جاتی ہیں، پھر آ کے ادھر MNAs کو پھنساتی ہیں، ان کے ساتھ شادیاں کر لیتی ہیں. کوئی اسحاق ڈار ہے، کوئی وزیر خزانہ کو پھنساتا ہے، کوئی کس کو پھنساتا ہے. یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ ختم ہونا چاہیے سرخی پاؤڈر. یہ قوم پہ بھی بوجھ ہے اور ملک پہ بھی بوجھ ہے، ملک کی بدنامی کا بھی باعث ہے. تیسرے نمبر پہ وہ جو ایک بھگوڑا لندن کے اندر بیٹھا ہے جو چوروں کی طرح بھاگا تھا، اس کی شکل آپ دیکھتے جب وہ بھاگا تھا، اور اب دیکھیں اس کے چہرے پہ کیسی سرخی آ گئی تھی، کیونکہ وہاں پہ خنزیر کا گوشت بہت ملتا ہے. اس کو واپس آنا چاہیے، اور عدالتوں کا کام ہے اس کو واپس. اور سب سے آخر میں یہ جو ہماری معزز عدالتیں ہیں جو بھابھیوں کے آنسو دیکھتی ہیں، بیوی کے آنسو کبھی نہیں دیکھیں گے. یہ اگر بیوی رو بھی رہی ہوگی نا تو اس کے آنسو نہیں دیکھیں گے، یہ بھابھی کے آنسو. بھابھی تو پھر بھابھی ہوتی ہے. تو ان کو چاہیے انصاف پرووائڈ کریں، بھابھیوں کے آنسو نہ دیکھیں، اس جج کی کرپشن دیکھیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.